बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब भी हमारे हमरा वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद होंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जब सियासत की बात करने चलेंगे तो सियासत की इस गहमा गहमी का तमाम तर मरकज इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं जो कि 15 नवंबर को होने वाले हैं। वहां पर एक आम शोर हमें सुनने को मिल रहा है इस पाबंदी के बाद कि अब किसी किस्म के कोई भी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जाएगी, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ उम्मीदवारों की तरफ से धांधली का शोर भी मचाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि धांधली अगर ना हुई तो भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। धांधली के बारे में जो बातें हो रही हैं इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसके पसे पुष्ट कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस धांधली में मुलाविस होंगे। मुल्क की सियासत की भी ओवरऑल बात करेंगे। मरियम नवाज ने एक हालिया इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर एक अहम कहा जा रहा है कि सदी का यूटर्न है। पीटीआई इसको सदी का एक यूटर्न कह रही है कि ये सदी का एक यूटर्न है। कहा जा रहा है मरियम नवाज की तरफ से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए ही होंगे। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने भी धांधली के हवाले से कहा, लेकिन कहा गया कि अगर तहरीक के हवाले से किसी किस्म का फौज के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। अगर ये मुतालिबात माने जाते हैं तो क्या पीटीआई की मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं? इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। राना सनाउल्लाह की जब बात करेंगे तो उनके दामाद पर कत्ल के हवाले से एक अहम अदालती फैसला सामने आया, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। सदारती इंतखाब अमेरिका का, उसके हवाले से भी खास तौर पर जिक्र किया जाएगा। तजिया हासिल करेंगे हारून साहब का कि जो बाइडन की जीत के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और ट्रंप ने जो एक नया इल्जाम लगा दिया कि उनके वोट को चोरी किया गया है और चोरी करके वो जो बाइडन को मुंतकिल किए गए हैं, अब क्या लाहे अमल होगा? अगर जो बाइडन के हवाले से जो नए मुतवक्के सदर के तौर पर माने जा रहे हैं, उसके बाद दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनकी जीत के असरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात होगी। कोरोना के हवाले से हुकूमत की जो नई पॉलिसी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है तिजारती मराकज़ को भी किसी हद तक बंद किया जाएगा। स्कूल्स के हवाले से नए फैसले सुनने को मिलेंगे। मगर इसके साथ साथ तमाम तर सूरत हाल में जब कोरोना कई कीमती जानों को निगल रहा है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ साहब की जिंदगी को निगल गया, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ इससे मुतासिर हैं, चेयरमैन एनटीएमए जनरल मोहम्मद अफजल साहब इससे मुतासिर हैं। मज़ीद कितनी जिंदगियां निकलेगा और क्या सियासी जलसे होने चाहिए, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। ये भी मैंने बात करनी है, ये जो मरियम साहबा ने मुतालबा कर दिया है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं फौज से, इसको क्या समझा जाए? देखिए, कह वो ये रही हैं कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए, मुज़ाकरात हो सकते हैं की शर्त उन्होंने ये आयद किया है कि इमरान हुकूमत को बरतरफ किया जाए। तो बरतरफ कौन कर सकता है? इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है ना। अगर तो वो कहें कि ताज़ा इलेक्शन होने चाहिए तो ये बात काबिल फ़हम है। इमरान हुकूमत को हटाया जाए तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और उनके हक़ में मुदाखलत करे, वरना वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम करेंगे, जैसे सवाद के जलसे में किया नवाज शरीफ ने आज, और इस्टेब्लिशमेंट को भी करेंगे, मुल्क को भी बदनाम करेंगे। और बड़े, ये छोटा सा खेल नहीं है, अब इस खेल में बहुत से खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। राहील शरीफ उनके हक़ में लॉबी कर रहे हैं। यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात का सफारत खाना अहम शख्सियतों से राब्ते कर रहा है, वो बड़ा अहम हो गया इसराइल को तस्लीम करने के बाद, और इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये भारतीय चैनल जो कुछ कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, और उसके मरियम जो हैं और नवाज शरीफ जो हैं उनके घेरे में हैं उन लोगों के जो एंटी पाकिस्तान हैं। और नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज के अंदर बगावत पैदा हो। उस वक्त जब LOC गर्म है, 15 आदमी ज़ख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, मकानों में आग लगी हुई है और पूरा बॉर्डर गर्म है जी। तो उनका मुतालबा दरअसल ये है कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए। ये नहीं है सिर्फ कि इमरान खान को अलग किया जाए, यानी जाली तो एक बड़ा खेल है और अब ये देखना होगा कि किस तरह इसकी मज़ाहमत की जाती है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो एक हालिया इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो भारत है उसके थिंक टैंक की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएं, फौज की साख को ख़राब किया जाए, और यही काम नून लीग कर रही है। इसी बयानिए पे वो कारआमद चल रही है। जी, नून लीग कर रही है, मगर PDM की बाकी जमातें उसकी मज़ाहमत नहीं कर रही हैं। तो सिर्फ नून लीग नहीं है उसमें शामिल, नून लीग तो पेश है, मगर बाकी जमातें भी बाद एतबार से शामिल हैं, बाद दूसरे ममालिक शामिल हैं, और टारगेट पाकिस्तान आर्मी है, रियासत पाकिस्तान है, इसलिए कि जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है वही फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ठीक,
ٹھیک، لیکن ہارون صاحب پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ جتنی بھی جماعتیں ان کے مطابق پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک جعلی حکومت ہے، اور مریم ساوا جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں اس پارٹی کو اور اس تحریک کو. کیا پھر سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب گھر چلے جائیں گے، موجودہ حکومت خطرے میں ہے، اپنی میعاد کو پورا نہیں کر سکے گی، کیا یہ سمجھا جائے؟ دیکھیے، وہ آنے والے دنوں کے بارے میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی، مگر کھیل اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. تو حکومت کیا کرے گی ہارون صاحب؟ حکومت بھی تو اپنا بچاؤ کرے گی، حکومت کیا کرے گی پھر؟ نہیں، ظاہر ہے حکومت اپنا بچاؤ کرے گی، اور عمران خان صاحب نے بالکل آج پھر تقریر میں کہا کہ ایک صدر صاحب ایسے تھے جنہوں نے اتنے بلوچستان کے دورے نہیں کیے جتنے دبئی کے کیے، اور ایک وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب ایسے تھے جنہوں نے لندن کے زیادہ دورے کیے اور بلوچستان کے کم کیے، بلکہ کیے ہی کیا، برائے نام کوئٹہ گئے اور وہاں سے واپس آ گئے، ایک دفعہ شاید گوادر بھی گئے. تو عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی فورسز کیا کریں گی. تو کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی حالات کے بارے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوری اگرچہ تبدیلی کا امکان نظر نہیں آتا. گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد یہ نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا معاملہ. گلگت بلتستان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون جیتے گا. گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے، اگرچہ ایک ناقص سروے میں بتاتا ہوں آپ کو ناقص کیسے ہے، ادھورا ہے، یعنی ناقص غلط نہیں ہے مگر ادھورا ہے. وہ حلقہ وار سروے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مختلف حلقوں میں 3 ڈویژنوں میں مختلف صورتحال ہے، کہ یہ ایک آدھ حلقہ ایسا ہے جہاں جمعیت علماء اسلام کی بالادستی ہے، کوئی 10-11 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی بڑی مضبوط ہے، اور 13-14 حلقے ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی مضبوط ہے. آزاد امیدوار بھی کچھ جیت سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور بھی کوئی آزاد امیدوار جیت سکتا ہے. تو اس کے بعد کھیل نئے مرحلے میں داخل ہوگا. یہ بہت ہی ایک بھرپور مارکا ہونے والا ہے، کہ جس میں میرا نہیں خیال کہ بھئی شریف خاندان کی کامیابی کا کوئی امکان ہے. اگر فرض کیجئے کسی وقت، ابھی فوری طور پہ تو نہیں، کسی وقت نئے الیکشن ہوتے ہیں تو شریف خاندان اس میں نہیں ہوگا میرے خیال میں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب پہ تو ویسے ہی پابندی ہے، شہباز شریف صاحب پہ کرپشن کے بے شمار کیسز ہیں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے کیسز واپس لیے جائیں اور حکومت ان کے حوالے کی جائے اور عمران خان کو ہٹا دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے اس وقت فوری طور پر. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. تازہ الیکشن کی بات کیوں نہیں کر رہے پہ زور دیتے اچانک وہ انہوں نے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے؟ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ موجودہ حکومت جو جعلی ہے ان کے نزدیک اس کو گھر بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد مذاکرات ہم لوگ کر سکتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پر آ سکتے ہیں. نہیں، گھر بھیجنا چاہیے تو اس کا آئینی طریقہ کیا ہوتا ہے حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ یا نو کانفیڈنس ہو، اور نو کانفیڈنس کی پوزیشن میں نہیں. خود شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف. دوسرا طریقہ یہ ہے طویل ایجیٹیشن ہو، سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو، جیسے 77 میں ہوا تھا. تو وہ طویل ایجیٹیشن کے لیے تو نون لیگ کی تشکیل ایسی نہیں ہے کہ طویل ایجیٹیشن کر سکے. اب تک عام آدمی ان کے جلسوں میں نہیں ہے، ان کے ورکر آئے ہیں، اور صرف ایک شہر میں جلسہ انہوں نے نہیں کیا، اس کے لوگوں پہ مشتمل دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں. اب لاہور کا جلسہ ہوگا تو کچھ اور اندازہ ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ لاہور سے بہت کم لوگ شرکت کریں گے، دوسرے شہروں سے لوگ لائے جائیں گے. ہارون صاحب یہاں پہ اب نو کانفیڈنس بھی نہیں کرنا چاہتے، طویل ایجیٹیشن کی ہمت نہیں رکھتے، یہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہٹا دے. تو یہ آئینی طریقہ کار تو نہیں ہے، جبکہ ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، احسن اقبال بھی اور دوسرے بھی، کہ ہم تو آئین کی حدود میں کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک بات کرتے ہیں اور اس کی تعبیر دوسری کرتے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ، اور دوسری پارٹیاں کبھی ڈسٹنس کرتی ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کی مزاحمت نہیں کر رہی ہیں ان کے طرز عمل کی. بالکل صحیح بات ہے ہارون صاحب، لیکن ایک طرف ان کا بیانیہ بھی اگر حکومت بن جاتی ہے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی، ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے الائنسز کی مدد سے بنے گی، تو پھر سچویشن تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کوئی دھاندلی نہیں کر رہی ہے، اگرچہ بیانات آ رہے ہیں مگر ان کی تصدیق نہیں ہوتی. رہ گئی یہ سوال کہ کیا حکمران پارٹی کوئی دھاندلی کر رہی ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں، دھاندلی یہ ہے.
علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بیان دیا، 2 بیانات انہوں نے دیے، ایک تو خیر بیڈ ٹیسٹ کا ہے، ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اتنے 1000 کروڑ روپے زائد دیے جائیں گے جتنے 1000 ووٹ جو ہیں وہ زائد ملیں گے. صحیح. تو یہ بہرحال خلاف ورزی ہے، ایک طرح کی دھاندلی ہے. عدالت نے بھی روک دیا نا. باقی تمام پارٹیاں جو ہیں وہ دھاندلی کی ایک جیسی جتنی صلاحیت رکھتی ہیں وہ دھاندلی تو کریں گے. سیاسی پارٹیوں کا ماضی تو یہی ہے، ان سب سیاسی پارٹیوں کا. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے ہارون صاحب، لیکن اس مگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت بننے پہ، ایسا لگتا ہے. اور عمران خان جیت جائے تو بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے. اس کا مطلب جو باقی اشاروں حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، یہ تفصیلات رفتہ رفتہ سامنے آئیں گی. اور الزامات تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے پہ عائد کرتے ہی رہتے ہیں. اب ان الزامات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ پوسٹل بیلٹ اس سے زیادہ تقسیم کیے گئے ہیں سرکاری ملازمین میں جتنی ان کی تعداد ہے. اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر ہمارے وہاں نامہ نگار جو ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکیں تو ان سے رابطہ کر رہے ہیں. بالکل ہارون صاحب ان سے رابطہ کر رہے ہیں، وہاں کی جو سچویشن ہے وہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن ہارون صاحب چلیے یہ تو گلگت بلتستان کے حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی دھاندلی کا حصہ وہاں پر نہیں ہے. جو بھی دھاندلی ہو رہی ہے وہ سیاسی جماعتیں آپس میں کر رہی ہیں. یہاں پہ جو بیانیے میں تضاد ہے اس کے اوپر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں ہارون صاحب. جو مریم صاحبہ نے بات کی ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پھر جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں اور سیاست کے اندر آ کر مداخلت کریں. تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی ان کا رابطہ تھا. انہوں نے ووٹ کس لیے دیے تھے؟ ایکسٹینشن کے لیے، چیف آف آرمی اسٹاف کی. اور جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں تو انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں ادبدا کر حملہ کر دیا، بالکل فرسٹریشن کی حالت میں ہیں. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ غیر ملکی مدد بھی اس میں حاصل ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچویشن کو سمجھ اس طرح پوری طرح نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی. کہاں سے معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ معیشت کی بہتری کا امکان ہے اور گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھ جائے گی تو یہ تو بات قابل فہم ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ان کی ناک رگڑی جائے. وہ عوامی مسائل حل کرنے پہ تو کوئی توجہ نہیں دے رہے. دعویٰ انہوں نے کر دیا کہ آٹے کی اور چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی. کیسے دعویٰ کر دیا؟ بھائی جب یہ پریکٹیکلی ہوگا اس وقت بات کریں. آپ تو یہ بھی کہتے تھے کہ گیس نکل آئے گی، بہت امید ہے. میں نے اس وقت ان کے وزراء سے پوچھا، ان کے قریب ترین لوگوں سے، انہوں نے کہا 10% سے زیادہ کا امکان نہیں ہے. وہ خوش فہمی کی ایک جنت انہوں نے آباد کی ہوئی ہے، ارد گرد ان کے خوش آمدی ہیں. وہ صورتحال کا پورا ادراک نہیں رکھتے. ٹھیک، اس وقت گلگت بلتستان نمائندے بھی ہارون صاحب معراج عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. معراج مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت گلگت بلتستان میں تازہ صورتحال کیا ہے الیکشن مہم کو لے کر، الیکشن کو لے کر، اور لوگوں کا ایک عام رویہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کس جماعت کی طرف زیادہ راغب نظر آ رہے ہیں؟ کس کا منشور زیادہ طاقتور ہے اس وقت؟ گلگت بلتستان میں جو انتخابی ہماگینی ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. پہلی بار وفاقی پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ گلگت تشریف لائی اور بھرپور انتخابی مہم چلائی. اس وقت پوری دنیا کی نظریں گلگت بلتستان کے انتخابات پر ہے. گلگت میں جتنی سردی ہے اس وقت جو انتخابی ہماگینیاں ہے اس میں اتنی گرمی نظر آ رہی ہے. مقابلے کی بات کروں تو گلگت بلتستان کے 23 حلقوں میں سے 11 حلقوں میں پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کی 3 حلقوں میں پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے. 2 حلقوں میں MWM بھی مضبوط ہے کیونکہ دونوں MWM کے جو امیدوار ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے. ایک حلقے میں اسلامی تحریک کے مقابلے کی پوزیشن میں ہے. باقی کچھ ایسے حلقے بھی ہے جہاں آزاد امیدوار بھی مضبوط نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا معراج مجھے یہ بتائے گا کہ جی بی کا حلقہ 3 ہے جس کی پولنگ ملتوی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 22 نومبر کو یہاں پہ انتخابات ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے ووٹرز کی جو اس حلقہ سے منسلک ہیں؟ جی بی ایل اے 3 کا جو پولنگ اپنا انتخابات کا جو شیڈول تھا وہ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر تھا سید جعفر شاہ. اس کی ولادت کے بعد اس کا جو پولنگ شیڈول تھا وہ 22 تاریخ کو رکھا ہے. وہاں بھی 3 کینڈیڈیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے. ان کے درمیان بھی کانٹیدار مقابلہ متوقع ہے. جی
ٹھیک ہے، مجھے لاسٹلی یہ بتائیے معراج، 14 نومبر سے 16 نومبر تک کہا گیا کہ عام تعطیل ہے، لوگوں کو راغب کیا جائے گا کہ آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ان تمام جماعتوں سے مایوس ہے اور کسی آزاد امیدوار کا انتخاب کرنے کے لیے بات کر رہی ہے؟ گلگت بلتستان کے تقریباً حلقوں میں یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں میں رجحان ہے، جن میں نہیں تھا وہ بھی جہاں مریم نواز آئی، بلاول بھٹو زرداری آئے اور وفاقی وزیر علی من گنگاپور آئے، انہوں نے ہر حلقے میں انتخابی مہم چلائے، اور جو جن میں شعور نہیں تھا ان کو جو سیاسی شعور تھا وہ شعور دیا گیا۔ کچھ حلقے چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ معراج گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ۔ ہارون صاحب میں اس پہ آپ سے بات کروں گی، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے داماد کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہوگی، اور امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے داماد کے بارے میں جو اہم عدالتی فیصلہ ہے اس پہ ہارون صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہارون صاحب، رانا ثناء اللہ کے داماد کے بارے میں جو عدالتی فیصلہ آیا ہے قتل سے متعلق، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ نہیں آیا، فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وکلاء نے بہت مزاحمت، فرد جرم عائد کر دی گئی نا، ان کے وکلاء نے اس کی بہت مزاحمت کی اور کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 آدمی قتل ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی تھے جو رانا صاحب کے گروپ میں تھے، بعد میں وہ شیر علی کے گروپ میں چلے گئے۔ 2016 میں ان میں سے ایک عمران بٹ قتل ہو گیا جی، اور 2017 میں آصف بٹ قتل ہو گیا، اس کا الزام ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہر چیز کو سیاسی کیوں بناتے ہیں؟ 2 آدمی قتل ہوئے ہیں، گواہ موجود ہیں، تو فرد جرم عائد ہوگی، اس میں تو کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اسپیشل کورٹ ہے، وہ جو جسٹس کھوسا نے جو عدالتیں بنائی تھیں، خصوصی عدالتیں جس میں 3-4 مہینے میں لازماً فیصلہ ہوتا تھا، وہ ان کا پلان تو یہ تھا کہ 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو، لیکن وکلاء اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ سوال یہ کہ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوتے رہیں، اس میں تو ایک وکیل نے پیش ہونا ہوتا ہے یا 2 وکیلوں نے پیش ہونا، فرض کیجئے، تو وہ جائیں اپنا ووٹ ڈالیں اور عدالت میں آئیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جاتا رہے۔ باقی یہ میاں شفیق صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا صورت ہے۔ بالکل میرے ساتھ ہی ہیں اس وقت ہارون صاحب، میاں شفیق صاحب بیورو چیف فیصلہ آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں شفیق صاحب، آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی، ڈیفینیٹلی جب بار ایسوسیشن انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کیس کو التوا کا شکار کر دیں۔ اب 4 دسمبر جمعے کا دن دیا گیا ہے، مگر بڑے اہم ریمارکس جج صاحب کے آئے ہیں کہ یہ نہ ہو یہ جمعہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو۔ دیکھیں ہارون صاحب، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہ معاملات تھے تو سیاسی، لیکن سیاست آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے باہر ہوتی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کے حوالے سے 2018 کے انتخابات کے موقع پر چودھری شیر علی نے بڑا شور مچایا تھا کہ رانا ثناء اللہ اپنے جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو قتل کرا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی فیصلہ آباد میں 16 لوگ تھے نون لیگ کے کارکن جن کو قتل کیا گیا تھا، ان کو جعلی مقابلوں میں یا ویسے انون پرسنز نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ پہلے ایک لڑکا قتل ہوتا ہے عمران بٹ، جو کہ پہلے چودھری رانا ثناء اللہ کے گروپ کا بڑا سا گرم ساتھی تھا ان کو چھوڑ کے وہ چودھری شیر علی گروپ میں چلا گیا۔ یہ ایک رنجش تھی، اسی رنجش کی بنا پہ اس کو ٹھکانے لگوایا گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ رانا ثناء اللہ نے قتل کروایا، یہ ان کی اپنی مبینہ طور پہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ اسے مبینہ طور پہ کنسیڈر کیا جائے۔ یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی الزام لگایا، اور ان کا الزام ہے نا، ابھی عدالت کا کوئی فیصلہ تو نہیں آیا نا۔ بالکل۔ اب اس کا جو جب قتل ہوا پھر اس کے کیس کو لے کے اس کے جو حقیقی بھائی آصف بٹ وہ لے کے چل رہا تھا، وہ بھی جو شیر علی کے گروپ میں ہی شامل ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی اس کیس کی پرسو کے دوران ہی اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب دونوں بھائیوں کا مرڈر کیس ہے، کورٹ میں چل رہا تھا۔ پہلے اس کے 7-8 یہ بھی لگی تھی اور کیس چل رہا تھا خصوصی عدالت میں۔ اس عدالت نے اس کو شفٹ کر دیا سیشن کورٹ میں۔ اب سیشن کورٹ میں نون لیگ کے جو وکیل ہیں، جو رانا ثناء اللہ کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کافی زیادہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ اس کو سیاسی طور پہ بنایا جا رہا ہے۔ قتل تو ہوئے ہیں اور کس نے کیے ہیں یہ بھی سارا شہر جانتا ہے کہ کیسے ہوا واقعہ، لیکن وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے الجھایا جائے، معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔
بہرحال آج فرد جرم عائد ہو چکی ہے رانا ثناء اللہ کو، تو پولیس نے جب وہ وزیر قانون تھے دوران تفتیش ان کو بے گناہ کر کے پرچی تھما کے ان کو تو کیس سے نکال دیا، لیکن ان کا جو داماد ہے وہ شہریار، اس کو پچھلے سال 19 اگست 2019 کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور تفتیش کی تھی، بہت ساری کڑیاں مل رہی تھیں، لیکن وہ بعد میں ضمانت پہ رہا ہو گئے۔ لیکن آج جب عدالت میں کیس پیش ہوا اور اس کی فرد جرم عائد ہوئی، شہریار نے وہی موقف اختیار کیا جو سیاستدان یا مخالفین کرتے ہیں کہ ان پہ سیاسی طور پہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ 5 دسمبر ڈیٹ پڑی ہے تفتیش سماعت کی، 4 دسمبر، جہاں تک میرا نالج ہے میاں شفیق صاحب 4 دسمبر کی تاریخ ہے، جمعے کے روز کی۔ چلے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، کیس سے متعلق آپ نے بات کیا۔ ہارون صاحب جس طرح سے اس کی اپڈیٹس آئیں گی ہم بھی ڈیفینیٹلی پروگرام مقابل میں اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ابھی ایک اور بڑا اہم معاملہ جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کیا LOC کے حوالے سے، یہ جو آبادی کو نشانہ بنایا ہے بھارت نے، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ گولہ باری کی گئی ہے، ایک جوان شہید ہوا ہے، 4 شہریوں کے بارے میں اطلاع سامنے آ رہی ہے، یہ کیا ہے ہارون صاحب؟ ایک طرف ہمارا ملک مستحکم نہیں ہو رہا، سیاست میں ایک عجیب ہلچل ہے، ملک کی سیاسی پارٹیاں عجیب بیانیے کے ساتھ چل رہی ہیں، ایسے میں بھارت کی طرف سے اس قسم کی کارروائیاں کتنی نقصان دہ ہیں؟ دیکھیے وہ تو یعنی ان کا تو یہ دعویٰ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بھارت کی ساری سیاست جو مکر اور جھوٹ اور سیاست کی کا ان کا رویہ ہے، ان کی ساری سیاست جھوٹ اور مکر کی ہے پہلے دن سے۔ یعنی وزیر اعظم نہرو جیسے آدمی نے کہا تھا کہ پاکستان اس طرح تحلیل ہو جائے گا جس طرح شبنم کے قطرے سورج کے اولین کرنوں سے تحلیل ہو جاتے ہیں، تو ان کا تو ایک لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے، پاکستان کی بالکنائزیشن کی جائے، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، یہ ہو سکے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سندھ کو الگ کیا جائے، پونا سے لے کے بمبئی تک، یہ 70s کی بات ہے کہ پونا سے لے کے 80s میں پونا سے بمبئی تک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو تربیت دی گئی، MQM کے الطاف حسین کے جو لوگ تھے، پھر دادو کی پہاڑیوں میں انہوں نے GSN کے لوگوں کو ٹریننگ دی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے جو سب لوگ واقف ہی ہیں اور اب کچھ ایسی تازہ بھی نہیں ہے کہ چین نے ان کی ناک رگڑی ہے، ان کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور 2 محاذ کھل گئے ہیں۔ اب وہ چین کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے امریکی تائید کے باوجود، اور امریکہ بھی ایک حد تک تائید کر سکتا ہے، حملے کی تائید تو نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور فیبری میں آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا بالا کوٹ پہ اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے پلوامہ کا، پلوامہ سے تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکی دباؤ تھا کہ کارروائی نہ کی جائے جوابی، اور برطانیہ کا بھی تھا اور ممالک کا بھی تھا، بٹ دس واز ون ٹائم جب ساری دنیا کی بات سننے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور کارروائی کی، اور ایک ایسی جگہ بھی لاک ڈاؤن کی، ایک ایسی جگہ کے قریب بھی بم گرائے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر انہوں نے بتایا کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، جہاں بپن راوت تشریف فرما تھے، اور میسیج انہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا گیا کہ جارحیت کریں گے۔ پھر راجستھان میں انہوں نے پلان کیا تو انہیں بتا دیا گیا کہ ایک میزائل اگر آپ فائر کریں گے تو اس کے جواب میں 3 میزائل فائر کریں گے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے، یہ سرحد پہ جب جھڑپیں ہو رہی تھی، جو پچھلے کور کمانڈر تھے انہوں نے اتنا دباؤ بڑھایا انڈینز پر جو حملہ کرنے کے لیے آتے تھے، اتنا دباؤ بڑھایا کہ سفید جھنڈے لہرا کر انہیں لاشیں اٹھانی پڑیں، اور ایک موقع پر بپن راوت کو اس کی نشاندہی ہو گئی کہ وہ علاقے میں موجود ہے، اسے میسیج دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے، چنانچہ وہ بھاگا وہاں سے۔ پاکستان ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سچویشن کو زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر مودی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی رائے عامہ کو مطمئن رکھے۔ اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، بلوچستان کو الگ کر دیا جائے گا جیسا کہ مشرقی پاکستان کو کیا گیا تھا، یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس میزائل ہیں اور اپنے بنائے ہوئے میزائل ہیں، جس کے پاس طیارے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے طیارے ہیں، صحیح، اور یہ اپنا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارا تو جو بھی ہوگا لیکن اس کا نتیجہ جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں انڈیا میں وہ ایسی تباہی آئے گی کہ تاریخ ہمیشہ اسے یاد رکھے گی۔ وہ ڈرے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ جب اندرونی دیکھیے تمام چیزوں کا انحصار اندرونی صورتحال پر ہوتا ہے۔
اندر جب اتنا بڑا ہنگامہ ہو اور الزامات کی ایک دوسرے پہ بارش ہو رہی ہو تو وہ کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی اور پھر اس کے بعد بات کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کی. 15 شہری ہمارے جو زخمی ہوئے ہیں، 5 شہید ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. امریکہ کا وہ حلیف ہے، باہر سے دباؤ اس پہ آئے گا نہیں. لیکن بہرحال پاکستان آرمی اس کی پوری صلاحیت رکھتی ہے مزاحمت کرنے کی. سول آبادیوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. 20-25 برس پہلے یہی صورتحال تھی کہ نیلم ویلی میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی لگتا ہے ہم گئے ایک دفعہ، کچھ اخبار نویسوں کا ایک وفد گیا تو ہم سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ احتیاط کے ساتھ ٹریول کریں، اور ایک موقع پر ہمیں چھپنے کے لیے کہا گیا جہاں وہ ہائٹ پر تھے اور وہاں سے انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ گولہ باری کر سکتے ہیں اور اخبار نویس بھی نشانہ بن سکتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. آپ نے جو پلوامہ کی ایک جی ہارون صاحب کنٹینیو رکھیے. پلوامہ کی آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، مگر ہمارے بڑے کچھ ایسے سیاسی لوگ تھے جنہوں نے غیر ذمہ دار قسم کے سٹیٹمنٹس بھی پلوامہ کے حوالے سے دی تھی. چلے آپ دنیا کے اب ذرا بڑے کینویس وہ دیکھیے نا، وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات آپ توقع رکھیں آئندہ بھی دیے جائیں گے. اور محترمہ نے مریم نواز نے دھمکی دی ہے، راز کھلے. ایاز صادق جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے چھیڑا نہ جائے. اس نے دیکھیے نا جس وقت یعنی بھارت خجل اور شرمندہ تھا اور دبا ہوا تھا اور اندر سے لان تان مودی پہ ہو رہی تھی تو اس نے انہیں جشن منانے کا موقع دیا اور یہ کہا کہ ان کی پاکستان کی تو بالوں کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. کسی کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی، پریشان ضرور تھے اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ وہ پریشان تھے. لیکن یہ کہ اگر جنگ ہو تو کیا اس پہ جشن منانا چاہیے اور کیا نارمل نظر آنا چاہیے؟ بالکل نقصان ظاہر ہے ایک ذہنی دباؤ تو ہوتا ہے. اور اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اور بھی مریم بھی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. وہ سب کچھ بتا دیں جو انہوں نے بتانا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ شریف خاندان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لوگ اتنی بے حمیدی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. وہ سیکورٹی رسک بن گئے ہیں کہ انہیں قبول کرے. کرپشن بھی ڈٹ کے کی اور اب وہ بھارت کی مدد کر رہے ہیں بالواسطہ طور پہ. ٹھیک ہے. اب یہ تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہمارے پاس. اس لیے میں وثوق کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شریف خاندان اقتدار میں نہیں آئے گا. مسلم لیگ آ سکتی ہے، مسلم لیگ ایک بڑی پارٹی ہے، سینٹرل پنجاب میں پاپولر ہے، لیکن ملک ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا جو علاقے میں انڈین بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا بڑے کینوس کے اوپر دنیا کا جائزہ لیتے ہیں. ہارون صاحب آپ نے امریکہ کی بات کی، چائنا کی، انڈیا کی بات کی. چائنا نے تو آج ایک بات بھی دے دی ہے جو بائیڈن کو نیا صدر بننے کی امریکہ کا. لیکن ٹرمپ نے ایک نیا جو الزام عائد کیا ہے کہ میرے ووٹ چوری کیے گئے ہیں، اور پھر وہاں پر جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ صدر رہ چکے ہیں ٹرمپ اور ان کے پاس اس کا حق بھی موجود ہے کہ وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے سکتے ہیں قانونی طور پر اپنے ووٹوں کے حوالے سے، جانچ پڑتال کے حوالے سے. تو یہ جو بائیڈن کی جیت کا باقاعدہ آفیشیل اعلان کب ہوگا؟ ابھی تو انہیں نئے متوقع صدر کے طور پہ جانا جا رہا ہے. نہیں آفیشیل اعلان نہیں، وہ ایک مغالطہ. بعض پاکستانی اخبارات اگر آپ پڑھتے ہیں تو مغالطہ پیدا ہوتا ہے. وہ آفیشیل اعلان کبھی بہت جلدی نہیں ہوا کرتا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی کچھ ووٹ ڈالے جانے والے ہیں. مثلا جو انتخابی عملہ ہے اس نے ووٹ نہیں ڈالے، اور سرکاری اعلان ہمیشہ تاخیر سے ہوتا ہے. نومبر میں الیکشن ہوتا ہے شروع میں، اور 20 جنوری کو دوسرا امریکی صدر ٹیک اوور کرتا ہے. وہ کوئی 40% ریپبلکن، 60% ریپبلکن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے وائٹ ہاؤس خالی کرنا چاہیے. 40% یا 41% کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے. امریکی رائے عامہ سے پوچھا گیا تو 21% لوگوں نے کہا کہ اسے نہیں کرنا چاہیے، اور 79% نے کہا کہ خالی کرنا چاہیے. ایک مہوم سی ان کی امید ہے کہ عدالتوں سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے گی. اور مگر عدالتیں کیا کریں گی؟ عدالتیں کیا اپنا ملک غیر مستحکم کریں گی؟ الگور والا واقعہ لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ الگور کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے غالباً، لیکن یہ عدالت نے جو ہے وہ کوئکلی فیصلہ دیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا. وہ اور دوسرا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں سرکاری وہ کیا کر رہے ہیں. پینٹاگون کیا کر رہا ہے، سی آئی اے کیا کر رہی ہے، ایف بی آئی کیا کر رہی ہے. وہ انہیں صدر کا پروٹوکول دے رہے ہیں. ساری دنیا نے مبارکباد دے دی. آپ کے علم میں ہے کہ پوپ فرانسس نے بھی مبارکباد دے دی ہے.
अब हालांकि पोप तो मुतनाज़ा मामलात में नहीं पड़ते, इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है। ठीक है, इसके दुनिया पर असरात क्या होंगे? ब्रेक से वापस आके पॉपुलर वोट तो उसके 50 लाख ज्यादा हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। मैं एक छोटी सी तरफ हारून साहब जा रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बाइडन उसकी पॉलिसी का दुनिया और खलीजी ममालिक की तरफ रवैया क्या होगा, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात करेंगे और कोरोना के हवाले से भी खुद तौर पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से चूंकि बात चल निकली है, इस वक्त सीनियर तजियाकार हैं अदनान आदिल साहब, वो हमारे साथ प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, एक अजीब सा मामला है। ट्रंप अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो बाइडन का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है कि वो इस वक्त अमेरिका के नए सदर होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरफ जाएगा? क्या कानूनी जंग शुरू हो जाएगी? क्या मामला इल्तवा का शिकार हो जाएगा? जो पूरे इस वक्त खलीजी ममालिक के हवाले से पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, आप अपने कॉलम्स में बहुत लिखते हैं अमेरिका के हवाले से और ख़ास तौर पे पूरा दुनिया के कैनवस को शामिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका का मामला किस तरफ जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल होगा और 20 जनवरी को बाइडन सदर का हलफ उठा लेंगे। असल में ट्रंप जो हैं उन्होंने अजीबोगरीब दावे किए हैं कि 27 लाख वोट उनके जो थे उनको डिलीट कर दिया गया है। तो उसके जवाब में अमेरिका में एक होता है इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी भी होता है और यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन भी होता है। ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि ये अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट सिक्योर इलेक्शन था। तो अमेरिकी हुकूमत के वो जो रियासत के इदारे हैं जो ओवरसी करते हैं इलेक्शन को, उन्होंने एक सख्त यानी जवाब ट्रंप को दिया है, रिबटल दिया है कि कोई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। असल बात ये है कि पेंसिल्वेनिया में कोई 2,500-3 हजार वोट जो हैं वो मुतनाज़े हैं कि वो देर में मौसूल हुए और उन्हें शामिल कर लिया गया। उस पे वो उन्होंने पिटीशन की हुई है। मजे की बात यह है कि उस पिटीशन के लिए जो लॉयर्स एंगेज किए थे उसमें से एक बड़ी फर्म ने अपने आप को अलग कर लिया है। वो अब ट्रंप की वकालत नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगा कि केस इतना कमजोर है। तो अगर वो फर्ज करें 2,500-3 हजार वोट कैंसिल भी हो जाएं तो भी लीड इतने 60,000 की है बाइडन की कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पेंसिल्वेनिया के जो है 20 इलेक्टोरल वोट हैं। आपको पता है कि अमेरिका की हर रियासत के अलग अलग इलेक्टोरल वोट होते हैं। तो इस वक्त तक CNN की जो वो है फोरकास्ट है और जो उन्होंने कंफर्म यानी उस पे की है वो ये है कि बाइडन के पास 290 वोट हैं इलेक्टोरल वोट, जबकि जीतने के लिए 270 चाहिए होते हैं और ट्रंप के पास 217 हैं। इसमें जॉर्जिया के 16 और नॉर्थ कैरोलिना के 15 वोट शामिल नहीं है। अगर ये दोनों वोट भी ट्रंप को मिल जाएं तब भी बाइडन ही जीतेंगे, सिर्फ उनका मार्जिन कम हो जाएगा। तो इस बात का तो कोई इम्कान ही नहीं है कि ट्रंप जो है वो किसी सूरत जो है जीत जाएं या उनकी कानूनी बैटल में वो कामयाबी हासिल कर लें। उनका ये पुराना वतीरा रहा है कि वो कानूनी बैटल्स करते हैं और लिटिगेशन में चले जाते हैं। वो असल में पोस्चरिंग कर रहे हैं ताकि 2024 के इलेक्शन के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ सकें। वो अपने आप एक उनका कल्ट है अमेरिका में, उनके साथ लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो वो अपना जो एक इमेज है, एक फाइटर का इमेज है कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो चैलेंज करते हैं चीजों को, उस इमेज को बरकरार रखने के लिए ये थिएट्रिक्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लास्टली आपसे अदनान आदिल साहब एक और अहम सवाल करना है, जो बाइडन की दुनिया के लिए पॉलिसी क्या होगी? यमन की जंग के हवाले से कहा जाता है कि ओबामा की पार्टी और जो बाइडन ये इसके मुखालिफ रहे हैं, ट्रंप इसके हामी रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। इसके अलावा भारत को जो आशीर्वाद हासिल थी वो ट्रंप की हासिल थी। दुनिया में जो इंतहा पसंदी फैली उसके पीछे सिर्फ हमें ट्रंप नजर आता है, जिन्होंने उनको थपकी दी हुई थी कि यह काम करे। ईरान के जौहरी मुआहदे को देखते हैं तो ओबामा के हवाले से ये बड़ा एक कामयाब मुआहदा गर्दाना जाता था, मगर ट्रंप ने इसे बदतरीन मुआहदा करार दिया और इसमें से निकल गया। पाकिस्तान के लिए जो बाइडन का आना और पूरा ओवरऑल अफगानिस्तान के लिए आना, ईरान चाइना की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, तो जो बाइडन कितना मुस्बत साबित हो सकता है? देखिए मुस्बत तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी। अमेरिका में जो खारजा पॉलिसी है वो एक तरह से बाई पार्टीजन होती है और उसमें सेनेट का बड़ा रोल होता है और सेनेट जो है वो रिपब्लिकन्स के पास है अभी भी, वहां पे डेमोक्रेट्स नहीं जीत सके हैं, अक्सरियत हासिल नहीं कर सके हैं। दूसरे ये है कि ईरान से ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे
اور سعودی عرب کے معاملے میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی امریکہ کی پالیسی کی. جو محمد بن سلمان ہیں ان کی بہت دوستی تھی ٹرمپ سے، بائیڈن سے نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور جو چین ہے اس کو محدود کرنے کی پالیسی جاری رہے گی. انڈیا کے ساتھ شراکت کی پالیسی جو ہے شروع ہی وہ ڈیموکریٹس نے صدر اوباما کے دور میں انڈو پیسیفک پالیسی بنائی تھی، وہ جاری رہے گی. البتہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تھوڑا انسانی حقوق کے معاملات پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو مودی کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ کشمیر کے حالات بہتر بنائیں. ہو سکتا ہے اس سے کانگریس کو فائدہ ہو انڈیا میں اور مودی کی پوزیشن کمزور ہو، جس کا ہم مظاہرہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ عدنان عادل صاحب، تھینک یو سو مچ. صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے پھر ہم کورونا کی طرف بڑھیں گے. دیکھیے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا گیا تھا، اسے جوائن کر لے گا امریکہ. پیرس معاہدہ ماحولیات کا جو ہے وہ نہ صرف جوائن کر لیا جائے گا بلکہ اس کے لیے جو بائیڈن اور ان کے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی رقم مختص کی جانی چاہیے. کرۂ ارض خطرے میں ہے، دنیا بھر کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور پاکستان کے گلیشیئر بھی زیادہ سے زیادہ 60 سال میں پگھل جائیں گے. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہیں بہت خطرہ ہے. اور باقی تو انہوں نے بتا ہی دیا آپ کو. اسرائیل میں میرا یہ خیال ہے کہ جو نئی کالونیاں وہ بسا رہے تھے اس میں رویہ شاید مختلف ہوگا جو بائیڈن کا. ویسے یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایوانکا جو ان کی بیٹی ہیں، بیٹے تو ساتھ ہیں ٹرمپ کے، اس نے مخالفت کی ہے اپنے باپ کے رویے کی. تو دنیا میں تبدیلیاں تو ہوں گی. سعودی عرب کا معاملہ خاص طور پہ اہم ہے. محمد بن سلمان کے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے کہ جو لوگ جن کے خلاف انہوں نے کارروائی کی شہزادوں کی، ان کے برطانوی اداروں سے بھی مراسم ہے، امریکی اداروں سے بھی مراسم ہے، ان پہ کافی دباؤ آئے گا. ٹھیک، لیکن ہارون صاحب سعودی عرب کے ساتھ لاسٹلی سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں چونکہ پتہ چل گیا کہ ٹرمپ نکل گئے ہیں، جو بائیڈن اس کھیل کا حصہ ہیں، تو وہ ترکی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ترکی وہ ایک الگ قصہ ہے. وہ تو اپنا یعنی ایک فرنٹ جو ہے اس کو ذرا بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ترکی سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن خشوگی کا مقدمہ میرے خیال میں چلے گا اور یمن میں کوئی مدد انہیں نہیں ملے گی اور ان پہ دباؤ آئے گا اور انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اگر انہیں اقتدار میں رہنا ہے. ہاؤس آف سعود میں ویسے بھی تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے. چلیے ٹھیک ہے، آئندہ آنے والا وقت اس کے بارے میں تعین کرے گا. پرنس محمد کا مستقبل خطرے میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہارون صاحب پورے پاکستانی قوم قبل بھی خطرے میں ہے کورونا کی وجہ سے. سیاسی پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں مگر تجارتی مراکز بند ہو رہے ہیں. اسکولوں کے حوالے سے نئے SOPs آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وقت سے پہلے چھٹیاں ہو جائیں گی. یہ معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے مگر پارٹیاں نہیں رک رہی. دیکھیے، اس معاملے میں پاکستانی قوم کا ایک عجیب و غریب مزاج ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیئر ڈیول. کوئی پرواہ نہیں. چھتوں پہ کھڑے 65 میں بھی 71 میں بھی چھتوں پہ چڑھ کے لوگ تیاروں کی لڑائی دیکھتے تھے. میں نے خود دیکھا کہ بم گر رہے ہیں اور لوگ اپنا کوئی پرواہ نہیں کر رہے اور معمول کی زندگی جاری ہے. یہ اس کا مثبت پہلو ہے، یہ ہے کہ پینک نہیں کیا اور اس کا فائدہ ہوا پینک نہ کرنے کا. لیکن لاپرواہی بہت ہے. دیکھیے، جو ٹاپ کی لیبارٹریز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں جہاں سے غیر ملکی سفر کرنے والے NOC لیتے ہیں کہ 1.5% تھا ریشو کرونا میں مبتلا ہونے والوں کا، جو 4% ہو گیا ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور عام شہری جو ظاہر ہے بالکل غریب طبقے کے لوگ تو نہیں ہوتے، وہ بھی مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے اور بہت تھوڑے سے لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں وہ ریشو 4% سے بڑھ کے 14% ہو گیا ہے. اور سبھی لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان پہ اور تبلیغی جماعت پہ اور جناب جسٹس تقی عثمانی پہ ہم نے تنقید کی، لیکن سیاستدان اس سے 20 گنا زیادہ 100 گنا زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جلسے ہوئے، کسی نے انہیں بریانی کھلا سکتے ہیں مگر یہ 5 روپے کا جو تھوک میں تو اس کی قیمت 5 روپے ہی ہے، ماسک نہیں دے سکتے. اچھا، جلسے کر رہے ہیں اور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چلے گئے، جہاں مدد علی چلے گئے. کتنے اہم لوگ ہیں جو مرتے جا رہے ہیں مگر پرواہ نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں یہی صورتحال ہے. آپ کو بتایا تھا میں ایک یونیورسٹی میں گیا اور تمام لوگوں نے، اساتذہ سمیت بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا اور ہاتھ ملا رہے تھے، گلے مل رہے تھے لوگ.
एक दूसरे से, शादियां हो रही हैं उनमें भी यही सूरत हाल है। तो मईशत भी इससे तबाह होगी, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत भी है। इमरान खान साहब खुद जलसे कर रहे हैं, हुक्मरानों को मिसाल कायम करनी होगी, बाकी सियासी जमातें भी इसकी ज़िम्मेदार हैं। चेहलम पे जुलूस निकले, ईरान इराक में तो नहीं निकले। अरे भाई आप इसको महदूद कर लें, और आप इस पोजीशन में हैं 10,000 आदमी तो 10,000 मास्क दे सकते हैं और अखराजात हो सकते हैं। इसमें सभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे मईशत को बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा है। और इलाज इसका बड़ा सादा है, कुछ करना नहीं है आपको मास्क पहनने हैं, फासला रखना है, और जब आप तन्हा हो तो हाथ धोने हैं और सैनिटाइजर लगाना है। चीजें अब महंगी नहीं रही हैं। बिल्कुल हारून साहब, ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिनकी एहतियात की जरूरत है। वक्त खत्म हो गया हारून साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।